वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम। शाम, इराक, अफ़गानिस्तान ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिनके पनाह गुज़ीनों की तादाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यही 3 ममालिक नहीं हैं जहाँ पर पैदा होने वाले हालात के बायस यहाँ बसने वाले लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं, दूसरे मुल्कों में पनाह ढूंढने पर मजबूर हैं, बल्कि इसमें लीबिया, यमन और अफ्रीकी ममालिक जैसे सोमालिया भी शामिल हैं। इन तमाम पनाह गुज़ीनों कह लीजिए या महाजरीन कह लीजिए की तादाद मिलाकर बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन उसमें से जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ वो है 70% ऑफ ऑल द नंबर्स इज़ सीरिया। सीरिया में पिछले 5 साल से खाना जंगी जारी है और इसके बायस कम अज़ कम 40 लाख अफराद इस खाना जंगी के बायस मुतासर हुए हैं, और ये 40 लाख अफराद पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। तुर्की जो कि शाम का हमसाया मुल्क है, तुर्की में तकरीबन 20 लाख के करीब शामी बाशिंदे इस वक्त पनाह गुज़ीनों के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लबनान में इनकी तादाद 10 लाख है, जबकि उर्दन में इनकी तादाद तकरीबन 6 लाख है। शाम के वो अफराद जो कि अपने घर बाहर छोड़ने पर मजबूर हुए, वो तुर्की के ज़रिए और दूसरे मुल्कों के ज़रिए यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं, और यूरोप पहुँचने के लिए बहरा रूम को पार करने की कोशिश करते हैं। जो इमेजेस इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये वो इमेजेस हैं, ये वो वीडियो है जिसने पूरी दुनिया के दिल दहला कर रख दिए हैं। शाम का एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, नाम था उसका ऐलान कुर्दी, इसकी डेड बॉडी तुर्की के एक साहिल पर पड़ी हुई पाई गई, जिसके बाद दुनिया को एक मरतबा फिर ये एहसास हुआ कि शाम में पनाह गुज़ीनों का मसला, शाम में बेघर होने वाले अफराद का मसला नज़रअंदाज हो रहा है और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन कोशिशों के बारे में बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इसके बारे में क्या कर रहा है आपको ये भी बताएंगे, और आगे चलकर ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन और पनाह गुज़ीन इस बारे में क्या कर रहा है। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारे साथ हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब जनाब मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। प्रोग्राम का आगाज़ ज़ाहिरी बात है, ये इमेजेस आपने भी देखे हैं, और इसी दिल खराश इमेजेस को लेके मैं आगे चलना चाहता हूँ। ये इमेज जब आया अखबारात में, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो लोगों को ये एहसास हुआ कि वो शाम को फरामोश कर चुके थे, शाम के उन ख़ानदानों को फरामोश कर चुके थे जो जाने कितने बरसों से पनाह गुज़ीन कैंपों में हैं, और बिल आखिर तंग आकर बहरा रूम, जिसको टर्किश सदर ने कहा कि वो कब्रिस्तान बनता जा रहा है, उसको पार करने की कोशिश करते हैं। आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी इदारों में कोशिशें अब कुछ तेज़ होंगी? मेरा ख्याल है इसमें 2-3 पहलू हैं जिसको हमें सामने रखना चाहिए। पहला पहलू तो इस इशू का ये है कि ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बुहरान या क्राइसिस है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा है। नंबर 2 इसका पहलू ये है कि इस वक्त जो आलमी बरादरी है, उन्होंने इस चैलेंज को निपटने के लिए जो कुछ किया है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि हम 2 फेलियर्स देख रहे हैं, एक सफारती फेलियर देख रहे हैं और एक हम ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट पे एक आलमी बरादरी की तरफ से एक फेलियर देख रहे हैं। फेलियर इस हवाले से कि जो स्केल ऑफ क्राइसिस है और जो उसका रिस्पांस होना चाहिए उसमें ताज़ाद है, उसमें गैप है। तीसरा पहलू मैं समझती हूँ जो अहम है, जिसका आपने जिक्र नहीं किया अपने इंट्रोडक्शन में, वो ये है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें जो लैक ऑफ एग्रीमेंट है और जो उनमें डिविजन्स हैं कि जी किस तरह से इसको डील किया जाए, उससे भी जो सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये वक्त आ गया है, ना सिर्फ इस वजह से कि ये तस्वीरें जो हमने देखी हैं, मैं समझती हूँ कि जो सबसे संगदिल भी लोग होंगे उनको भी इट शुड हैव शेकन देम अप, सर्टनली इट शुड शेक अप वर्ल्ड कॉन्शियंस। और हम यानी कि पाकिस्तान की तरफ से तो मैं समझती हूँ कि हमने तो 1 महीना पहले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में एक साइड इवेंट किया, जिसमें कि हमने कोशिश की कि इस इशू को हाईलाइट करें, लोगों की तवज्जो दिलाएं, सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो दिलाएं और मुख्तलिफ यूएन इदारों की भी, कि वो भी इस पे फोकस करें। मगर असल इशू जो है ना, वो इशू है ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कलेक्टिव एक्शन। हम अभी पॉलिटिकल विल वो नहीं देख पा रहे जिसकी ज़रूरत है कि हम इस क्राइसिस से निपट पाएँ। मलिया साहिबा, एक पॉलिटिकल विल के साथ साथ एक और क्राइसिस जो कि नज़रअंदाज होता रहा है वो है फंडिंग का।
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ اس کے پاس صرف 37% فنڈنگ ہے ان پناہ گزینوں کو آباد کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور وہ ممالک جن میں خاص طور پر ترکی، اردن اور لبنان شامل ہیں، ان کے پاس فنڈز انتہائی کم ہیں. I can't quote the exact numbers for some reason, I don't have that paper with me. لیکن اقوام متحدہ فنڈز کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہی ہے. کیا جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ UNHCR کے جو چیف ہیں انہوں نے بار بار پچھلے 4 سال سے وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جو فنڈنگ گیپ ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن فنڈنگ گیپ بھی ایک سمٹم ہے. اس کا کاز کیا ہے؟ کاز یہ ہے کہ ابھی تک وہ ورلڈ کانشنس شیک نہیں ہوئی ہے جس سے کہ آپ کو فنڈز جو ممالک ہی دیتے ہیں نا، فنڈز آخر کنٹریبیوشنز تو مختلف ممالک سے آتی ہے. اور کون سے ممالک ہیں جو سب سے بیسٹ پوزیشن میں ہیں ٹو گیو دیز فنڈنگ، میٹنگ دیز فنڈنگ ریکوائرمنٹس؟ وہ رچ ممالک ہیں، ظاہر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ساری صورتحال میں جو عرب دنیا ہے انہوں نے تو بلکہ بہت برڈن لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ٹرکی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیرین مہاجرین کو پناہ دے رہا ہے. اس کے علاوہ جارڈن، لیبنن، یہ سب ممالک جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں برڈن کو. لیکن اگر آپ یورپ کا حال دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی لگتا یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ٹرمپ کر رہی ہے ہیومینٹی کو. اس وقت ایک ہیومین رسپانس کی ضرورت ہے جو کہ سامنے نہیں آ رہی ہے پوری طرح سے، اور اس کی وجہ سے آپ فنڈنگ گیپ دیکھ رہے ہیں. ملیحہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نام نہیں لوں گی، ایک ملک کے وزیر نے یہ حال ہی میں کہا کہ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اس کو میں کم از کم کنڈیم کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ساری بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی ممالک ہیں ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ تو ایشو ایک کوشش میرا خیال ہے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ ہے کہ اس ایشو کو وہی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو اسلاموفوبیا میں کی کھاتے میں ڈال کے اور اس کو رسپونڈ نہ کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر UN میں، نیو یارک میں اب لیٹر دس منتھ ایک ہائی لیول ایونٹ ہو رہا ہے سیکرٹری جنرل کی طرف سے اسی ایشو پہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا میں اور مختلف جگہوں پہ جو آتا رہا ہے، میڈیا کا اس میں بہت ہی اہم اور کلیدی کردار رہا ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اس ایشو کو. اور وہ ہائی لائٹ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اب جو سیکرٹری جنرل نے جو ہائی لیول ایونٹ یہاں پر کنوین کرنے کا ارادہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں سے کوئی مثبت چیز نکلے گی اور کامن ایکشن پلان بھی نکلے گا جس سے کہ ہم اس کرائسس سے نبٹ پائیں گے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک یورپی ملک کے وزیر کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نان مسلمز کو لیں گے، مسلمز کو نہیں لیں گے. آج ہی میں نے اخبارات میں یہ خبر بھی پڑھی ہے کہ بہت سے لوگ صرف امیگریشن حاصل کرنے کی خاطر they're changing their religion، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کو اتنے سخت ترین حالات میں لے آیا جائے کہ وہ اپنا اعتقاد اور اپنا فیتھ بھی بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جہاں آپ نے یورپی ممالک کا ذکر کیا، وہیں گلف ممالک بھی ہیں جو کہ مالدار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ضرورت ہے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گلف کنٹریز کا رسپانس بھی خاص طور پر سیرین ریفیوجیز کو پناہ دینے میں بالکل زیرو رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے؟ عرب دنیا تو ہے اور 3 ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ تو سامنے ہیں، لیکن اوور آل مسلم دنیا کا رسپانس بھی بہت پازیٹیو نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے مسلم دنیا کا رسپانس تو ہے پازیٹیو. مسلم دنیا نے OIC کی طرف سے کنٹریبیوشنز گئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو کرائسس ہے وہ صرف یورپ اور عرب دنیا میں نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہے جہاں کے روہنگا مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی فنڈز کریٹ کیے گئے ہیں، جہاں پر عرب ممالک نے انکلوڈنگ سم آف دا گلف کنٹریز انہوں نے کافی فراخ دلی سے کنٹریبیوشنز کیے ہیں. میں سمجھتی ہوں اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، اصل ایشو یہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پہ اور کیا ہم اس طرح کی انٹرنیشنل سولیڈیرٹی دیکھیں گے. بیکاز دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ایک ہیومن رسپانس ہونا چاہیے اور اس ہیومن رسپانس میں سب کو برڈن شیئر کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں الگ الگ نہیں کرنا چاہیے جی کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. یہ ضرور ہے کہ اس وقت کرائسس اور میڈیا کا اٹینشن جو ہے وہ زیادہ یورپ پہ ہے، لیکن
یہ اب گلوبل کرائسس ہے اس وقت، اور ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے میں کہوں گی اس کو تو. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جی کلیکٹیو گلوبل رسپانس کیا ہونا چاہیے، اور ان یو این اداروں کو کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جائے جو واقعی کام کر رہے ہیں اور جو فنڈنگ کی وجہ سے اپنا پورا کام نہیں کر پا رہے. ملیحہ صاحبہ، پاکستان نے افغانستان کے لاکھوں پناہ گزینوں کو ہوسٹ کیا ہے اور کئی دہائیوں سے ہوسٹ کرتا چلا آ رہا ہے. پاکستان اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو آواز اس پہ اٹھائی OIC میں بھی اور یہاں پر UN پہ بھی. ہم نے یہاں پر ایونٹس ہولڈ کیے. ہم ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنی ایکسپیرینس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں. آخر جب ہمارے ہاں اتنے زیادہ مہاجرین آئے ہمارے نیبرنگ ملک سے، تو ہم نے تو کوئی بیریئرز نہیں ایریکٹ کیے، ہم نے تو کوئی دیواریں نہیں بنائی، ہم نے تو چیخم دھاڑ نہیں کیا. ہم نے ان کو پناہ دی بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اسلامی فرض ہے اور ہمارا ہیومینیٹیرین فرض ہے. فرض ہم نے نبھایا، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت سب سے پروٹریکٹڈ ریفیوجی پریزنس کا ہوسٹ ہے دنیا میں، نمبر 1 کنٹری. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے، اور ہم جتنا ہم اپنے وسائل سے کر سکتے تھے ہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے جب تک یہ مہاجرین اپنے گھر واپس ان آنر نہیں جا پاتے. ملیحہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، پروگرام سے پہلے میں نے بوڈاپیسٹ میں UNHCR کے ترجمان سے بات کی، جو کہ سینٹرل یورپ کے لیے UNHCR کے ترجمان ہیں اور بوڈاپیسٹ میں مقیم ہیں. ہم نے بات کی بابر بلوچ صاحب سے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یورپ میں جو ایک بڑا کرائسس جس کو کہا جا رہا ہے پناہ گزینوں کا، اس میں کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ یورپ اکٹھا نہیں ہو پا رہا اور ان پناہ گزینوں کے لیے کوئی جامع پالیسی تیار کرنے میں ناکام رہا ہے. اس بارے میں انہوں نے ہم سے جو بات چیت کی، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی طرف. بابر بلوچ صاحب، یورپ سے ملی جلی آوازیں آ رہی ہیں. ایک طرف جرمن چانسلر ہیں اینگلا مارکل، جو کہ بہت اوپنلی اور بولڈلی ان مہاجرین کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. دوسری طرف ہنگری کے وزیر اعظم ہیں وکٹر اوربان، جن کے بیانات کچھ سخت ہیں اور ان کا جو تازہ ترین بیان ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یورپ میں آبادی کہ جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بدلنے نہیں دیں گے، یعنی مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو آباد نہیں ہونے دیں گے. کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، بالکل رویوں میں فرق ہے. کسی طرف آپ کو فراخ دلی نظر آتی ہے، خوش آمدید کے نعرے لگ رہے ہیں کسی طرف، اور کچھ طرف جیسے آپ نے بتایا، جیسے جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ پالیسیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، بیانات سخت آ رہے ہیں. ہماری جو ان سے گزارش ہے کیونکہ ہم ایک ہیومینیٹیرین اور انسانی امداد کا ایک ادارہ ہیں، وہ یہ ہے کہ ان وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی بنا پہ یہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں زیادہ یورپ میں، ان میں 70% سے زائد کا تعلق اس وقت شام سے ہے، افغانستان سے ہے اور عراق سے ہے. تو یہ واضح طور پہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت شورش یا جنگیں جاری ہیں. تو اس لحاظ سے عالمی قوانین تو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہاں جنگ و جدال سے یا جن کی جان کو خطرہ ہو وہ بھاگ کے آئیں اور پناہ طلب کریں تو ان کو پناہ ملنی چاہیے. بابر بلوچ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جہاں پر آپ ہیں بوڈاپیسٹ میں، وہاں پر مجموعی صورتحال کیا ہے؟ پہلے تو امیگرنٹس کو بلاک کیا گیا، ان کو ٹرین پر بورڈ کرنے سے روکا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کل جو تصاویر اور فوٹیج ہمارے سامنے آئی کہ امیگرنٹس اور وہاں پر موجود پولیس کے درمیان کچھ کشمکش بھی رہی، زبردستی اتارا گیا امیگرنٹس کو. اب وہ امیگرنٹس جو وہاں پہنچ چکے ہیں، فی الحال یہ بتائیے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو کہ وہ وہاں ٹرین اسٹیشن کے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ایک بڑی میزریبل اگر نہ بھی ہو تو خاصی بری حالت میں ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں والنٹیئرز ان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اوور آل ان لوگوں کی اس وقت کیا حالت ہے؟
عاطف صاحب، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمارا اختلاف اس ٹرم سے ہے، امیگرینٹ سے، کیونکہ جو واضح طور پہ ان کی اکثریت ہے وہ ریفیوجیز ہیں جو اپنے ممالک چھوڑ کے اور بھاگ کے یہاں آنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کافی دشواری ہو رہی ہے کیونکہ رویے کافی سخت ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو یہاں کے موجودہ حالات ہیں اس میں ابھی صبح میں ٹرین اسٹیشن پہ ہی تھا، کل کچھ لوگوں کو ایک ٹرین یا 2 ٹرینوں پہ بٹھا کے انہوں نے کہیں لے جایا، ان کو لے کے گئے ہیں ان کو، اور وہ لوگوں کی توقعات یہ تھی کہ شاید وہ آسٹریا کے قریب کوئی سرحدی قصبہ ہے جہاں پہ ان کو لے جائیں گے، وہ جا کے رکا ٹرین کسی پناہ گزینوں کے ریسیپشن سینٹر پہ۔ اور آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صبح تک بھی لوگ ریلوے اسٹیشن کے باہر تقریباً ہزاروں کے 1,500 یا 2,000 کے قریب تو جو تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم پیدل چلیں گے آسٹریا کی طرف۔ تو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سڑک پہ رواں دواں ہیں، بداپیسٹ سے باہر نکل گئے ہیں جو ہنگری کا دارالحکومت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں، میڈیا ان کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ٹرین اسٹیشن پہ ان کی امداد کی، جی ہاں، رضاکار ان کی مدد کر رہے تھے۔ میرا ادارہ یونیسیار، ہم نے جو یہاں کے شہر کے میئر ہیں بداپیسٹ کے، ان کو یہ آفر کی ہے کہ ان لوگوں کو سنبھالنے میں چونکہ آپ کو دشواری ہو رہی ہے اور ٹرین اسٹیشن وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو رہنا چاہیے، تو آپ ہمیں مدد کرنے دیں۔ فی الحال انہوں نے ہاں نہیں کہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، کئی خاندان ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا شام، عراق اور افغانستان یہاں سے ہیں زیادہ تر۔ بابر صاحب، کیا وجہ ہے، بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے جب ہم اس پورے کیس کو ڈیپلی جا کے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ میں اتنی ریزسٹنس کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے، یا اس کی وجہ اکانومی ہے، یا واقعی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیموگرافکس تبدیل ہونے کا خطرہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مختلف خدشات ہیں، مختلف رویے ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ کافی عرصے تک جب ہم یہ کہتے تھے اعداد و شمار ہم جاری کرتے تھے یونیسیار ہر سال کہ جی مہاجرینوں کی تعداد دنیا بھر میں اتنے ملین ہے، تو وہ یورپ سے کافی دور ہوا کرتا تھا وہ سب کچھ جو سلسلہ تھا، جیسے کہ مشرق وسطیٰ میں تھا، ایشیا میں تھا، افریقہ میں تھا۔ اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچایا جائے کہ یہ اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں جن کو پر جب آفت یا کوئی مصیبت پڑتی ہے تو جان بچا کے جب بھاگنا پڑتا ہے تو آپ نکلتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں 90% سے زائد مہاجرینوں کو ہمسایہ ممالک میں ہی پناہ ملی ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں پاکستان اور ایران کو آپ دیکھ لیں، شام کے ہمسایہ ملکوں کی آپ صورتحال دیکھ لیں، اور اسی طرح سے یمن، عراق اور افریقہ کے جو ممالک ہیں ان میں۔ اب کیونکہ جو مہاجرین ترکی میں یا دوسرے علاقوں میں تھے وہاں پہ ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، میرے ادارے کا بجٹ جو ہے نا، جیسے صرف شام کے مہاجرین کے لیے 40% فنڈڈ ہے۔ ظاہر ہے ان پہ یہ پریشر تو آئے گا، اور جب لوگ ایک دفعہ گھر بار چھوڑ کے نکلے ہیں تو شاید وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، چلیں یورپ کی طرف نکلتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بحیرہ روم کو کراس کر کے یورپ کی طرف آئے ہیں۔ تو جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق ان لوگوں کو پناہ گزین سمجھ کے ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے، نہ کہ خدشات اور جو دوسرے جو دوسرے نظریے سے۔ جی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے، تو صرف اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ ترکی نے تقریباً 20 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دی ہوئی ہے اس وقت، جن کا تعلق شام سے ہے۔ شام ہی کے پناہ گزین لبنان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہیں، اور اردن میں
6 लाख के करीब हैं, और ये तीनों ममालिक इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहे हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इकनॉमिकली ये तीनों ममालिक यूरोप के मुकाबले में या वेस्ट के मुकाबले में इतने वाइब्रेंट नहीं हैं, और इसीलिए एक और भी इसमें जो चीज़ ऐड हुई है वो ये है कि वो लोग जो कि तुर्की, लबनान या उर्दन गए थे, ये वो लोग थे जो कि पॉवर्टी में थे या मिडिल क्लास नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे थे। लेकिन अब जो लोग ख़ास तौर पर यूरोप का रुख कर रहे हैं, इनमें वो लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक था, those who were living a good life in their countries, but now 5 साल हो गए हैं तकरीबन शाम में खाना जंगी को जारी हुए चलते हुए, और अब वो लोग जो कि पहले कुछ उम्मीद रखते थे वो भी उम्मीदें खो चुके हैं, और इसी उम्मीद खोने के बाद वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यूरोप जा रहे हैं। अब उस डेवस्टेटिंग वाक़े की तरफ आते हैं बाबर साहब, जो आपने भी देखा, हम सब ने भी देखा, आयान कुर्दी की 3 साल बच्चे की लाश जो कि तुर्की के साहिल पर पड़ी हुई नज़र आई। उससे आप क्या समझते हैं? क्या अब ये जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, क्या अब ये जागेगी? जी, तवक्को तो बिल्कुल यही है। देखें, एक दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये काश के यूरोप की और दुनिया भर की तवज्जो इस बात की तरफ दिला सके कि जब मुहाजिरीन के लिए आप कानूनी तरीके से आने का रास्ता बंद करेंगे तो ये तो मजबूर लोग हैं, और मजबूरी की हालत में ज़ाहिर है आप दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं, और वो जालिम सितमगर स्मगलर जो इंसानी जानों से खेलना जिनका काम है, उनके लिए तो पैसा सब कुछ है और कारोबार भी है, तो वो इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर यूरोप इस वाक़ये के बाद इस नुक्ते पे आमादा हो जाए कि इन जैसे लोगों की दादरसी इस तरह से करनी चाहिए कि कोई आसान तरीका बनाया जाए इनके लिए, इकट्ठे मिलके सारे ममालिक 28 यूरोपीय यूनियन के इस पे आमादा हों कि जी हम सब मिलके इन जो मुहाजिरीन हैं थोड़ा थोड़ा करके सबको रखने की लिए तैयार हैं, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ऑस्ट्रिया में आपने देखा 71 लोग एक ट्रक में और फ्रीज़र में बंद थे, किस तरह से घुट के उनकी मौत वाक़ई हुई है। तो दिलखराश वाक़यात हैं। उम्मीद यही है कि दुनिया भर इनसे कुछ सीखे, जागे और कोई ऐसा फ़ैसला करे कि इनकी दादरसी में आसानी हो। बाबर साहब, ये लोग यूरोप की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन ख़ित्ते में और बहुत ऐसी बड़ी माशी ताकतें हैं जिन्होंने अपने दरवाजे इनके लिए बंद किए हुए हैं, ख़ास तौर पर ऑयल रिच गल्फ़ कंट्रीज़, जिनमें ये महाजरीन या ये पनाह गुज़ीन नहीं जा पा रहे। आपका इदारा उन मुल्कों से जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इन महाजरीन और पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद को रिफ्यूज दे सकते हैं अपने मुल्कों के अंदर, उनसे कोई बातचीत कर रहा है? जी देखिए, हमारी दरख्वास्त जो है ना वो एक ख़ित्ते या एक कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, वो आलमी दरख्वास्त है। आलमी दरख्वास्त ये है कि जब इतनी आबादी जो लोग बेघर हुए हैं, मुहाजिरीनों की ज़्यादा हो रही है, तो हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, इसमें गल्फ़ के ममालिक को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर उनकी तरफ ये मुहाजिरीन या पनाह गुज़ीन रुख करें तो उनके पास ये जवाज़ नहीं होना चाहिए कि वो अपने दरवाज़े बंद रखेंगे। फ़िलहाल जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं वो ये कि शाम के हमसाया ममालिक में, अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक में, ईरान के लोग अपने हमसाया ममालिक में इस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, और फिर वहाँ से जब वो निकलते हैं तो वो यूरोप की तरफ रुझान है। लेकिन अगर ये उस तरफ गए तो उनके पास जवाज़ नहीं होगा अपने दरवाज़े बंद रखने के। बाबर साहब, आज ही UNHCR के सरबराह एंटोनियो गटर्स ने कहा है कि यूरोप को तकरीबन 2 लाख महाजरीन को आबाद करना चाहिए। यूरोप पहले ही 3.5 लाख, इस साल में 3.5 लाख महाजरीन को आबाद कर चुका है। क्या समझते हैं, क्या ये मुमकिन होगा यूरोप के लिए? जी हाँ, हमारे हाई कमिश्नर एंटोनियो गुतेरेस जो हैं, उनकी जो दरख्वास्त है यूरोप से ये है कि आप एक मुल्क को, जैसे कि यूनान हो गया जहाँ पे ज़्यादातर इनकी आबादी आ रही है समंदर के रास्ते, इटली हो गया या जैसे हंगरी हो गया, इन 2-3 मुल्कों पे ये न छोड़ें
کہ جو لوگ آئیں وہ ان کی ذمہ داری بن جائیں. ہاں ان ممالک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اس لحاظ سے، لیکن اگر یورپ اس مسئلے کا حل چاہتی ہے تو سب ممالک میں اس کام میں ایک شرکت داری کرنی پڑے گی. شرکت داری یا پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں یہ 2 لاکھ لوگ ہیں جن کو اس وقت ضرورت ہے ری لوکیشن کی، یا جہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو اٹھا کے یورپ لانے کی، یا جو یورپ کے اپنے ممالک میں موجود ہیں وہاں سے ان کو اٹھا کے یورپ کے اندر کے دوسرے ممالک میں آباد کاری کرنے کی. یہ ہے 2 لاکھ کی تعداد ہے. آپ برائے مہربانی یورپ بن کے ایک یونین بن کے اس پہ آمادہ ہوں کہ آپ اس کو اپنے درمیان میں تقسیم کیسے کریں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو جیسے آپ نے اس ترکی کے واقعے کا ذکر کیا تھا، یہ دلخراش واقعات ہوتے رہیں گے. لوگ اسمگلروں کے ہاتھوں لٹتے پٹتے گرتے پڑتے رہیں گے، اور جو انسانی دکھ ہیں اس موقع پر کہ ان لوگوں کو پہلے تو گھر سے نکلے ہیں لاچار ہو کے، پھر سمندر کے ہاتھوں مجبور ہو کے مرکب کے یہاں آئیں، پھر مہینوں کا راستہ طے کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ان کی دادرسی کا یا دادرسی کے لیے یا ان کے دکھوں کا کوئی مداوع تو ہونا چاہیے. بابر صاحب آخری سوال، شام، عراق اور جو دیگر ممالک ہیں جیسے آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا، آپ کے ادارے کے فگرز کیا ہیں؟ ان تینوں ملکوں سے اب تک کتنی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یا جو مہاجر کیمپس ہیں ان کے نیبر کنٹریز میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ جی ہاں، شام کی تعداد، شام سے جو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں ان کی تعداد تو ہے کوئی 4 ملین سے زیادہ. میرے خیال میں عراق سے بھی شاید 5 لاکھ سے زیادہ کے قریب لوگ ہیں جو نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں. افغانستان سے اس وقت بھی پاکستان اور ایران میں 25 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین وہاں پہ آباد ہیں. اور یہی صورتحال، اب جو نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یمن کی ہے، اور لیبیا کے حالات آپ دیکھ لیں، پھر صومالیہ کے حالات آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے مسائل یا تو جو عالمی طاقتیں ہیں جو اثر رسوخ رکھتی ہیں وہ ملک بیٹھ کے ان کو آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کریں تو پھر کام بن سکتا ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امن واپس آ گیا ہے، اب آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں، نکلنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے لوگ تو دن بدن مجبور ہوتے جا رہے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلنے کو. بابر بلوچ جی، آپ دیکھ رہے تھے بابر بلوچ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو، جو کہ UNHCR کے اسپوکس پرسن ہیں سینٹرل یورپ کے لیے اور ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ میں مقیم ہیں، اور اس ساری صورتحال کو جو ہنگری میں بلڈ اپ ہوئی پچھلے چند روز میں اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. گفتگو کا جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ان تمام مہاجرین کے بے گھر ہونے میں، ان کے گھروں کے اجڑنے میں ان کی لوکل حکومتیں ذمہ دار ہیں، وہیں عالمی برادری پر بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے بر وقت ان مہاجرین کی اور ان پناہ گزینوں کی ضروریات کا اندازہ نہیں لگایا، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مسئلہ ایک دن بہت بڑھ جائے گا. ہماری امید اور دعا یہ ہے کہ یہ معاملات جلد از جلد حل کرنے کے لیے عالمی برادری اکٹھی ہو کر بیٹھے اور ان مہاجرین کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے وہ فنڈز میسر کرے، وہ فنڈز مہیا کرے جن کی ان کی آباد کاری کے لیے ضرورت ہے، اور وہ ممالک جو کہ خوشحال ہیں وہ ان مہاجرین کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں، نہ کہ ان کے اوپر اپنی سرحدوں کو بند کریں. اور بحیرہ روم جس میں پہلے ہی سینکڑوں افراد پار کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، یہ بحیرہ روم کہیں سمندر سے قبرستان واقعی نہ بن جائے. آج کے پروگرام میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے فیس بک پیج پر یا پھر ہمارے ٹویٹر پیجز پر. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر بحث کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
We asked the head